अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम। हम आपके बेहद ममनून हैं कि आप हमारे इस चैनल को देखते हैं। हम तेज़ टीवी के तहत जो हम मुख्तलिफ़ उन्वानात पर बात करते हैं, आप उनकी पजीराई फरमाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इसको हर रंग दिया जाए। जैसे इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ रंगों का मजमुआ है, इसी तरह से ये आज का जो प्रोग्राम है वो भी उसी की एक कड़ी और एक कली की तरह आप तक पहुँचे। जब ये प्रोग्राम आप तक पहुँचेगा उस वक्त तक रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपना आगाज़ कर चुका होगा और आप इसकी बाबरकत साअतों से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे होंगे। नाज़रीन इकराम, आज हम अपना प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक ही के हवाले से मुख्तस करते हैं। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं बेहद तालिब इल्म भी नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि इन मामलात में, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से चाहता हूँ कि ये जो बातें आज रिकॉर्ड हो जाएं, मुमकिन है कल को ये मेरे लिए भी निजात का ज़रिया हो जाएं। नाज़रीन इकराम, हमारा जो दीन है वो हमें दो तरह की इबादत की तरफ लाता है। एक जो कह लें कि अल्लाह के लिए हैं, और एक वो जो इबादत तो नहीं लेकिन उनका एक सवाब है, और वो है अल्लाह के बंदों के साथ इंसान के मामलात। और इनमें जो हमारे हकूक़ुल्लाह हैं, जिनको हम इबादत कहते हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इनमें जो सबसे मुनफरिद इबादत है वो रोज़ा है। वो कैसे है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारे ये अराकीन हैं इस्लाम के, ये कोई हमारे हुजूर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ नहीं हुए, बल्कि ये पहले की उम्मतों पर भी किसी न किसी हालत में मौजूद थे। और जब उनमें कोई बिगाड़ आता रहा तो अल्लाह अपने अपने वक्त पर अपने नबियों के ज़रिए उस बिगाड़ को दूर फरमाता रहा। जैसे हम कुरान पाक में देखते हैं कि अल्लाह ने रोज़ों के मुतल्लिक़ ये कहा कि ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तो इसी तरह से हज भी मौजूद है। आप देखते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जब दीवार काबा बुलंद फरमाते हैं तो साथ दुआएं करते हैं, तो वहाँ से फिर मनासिक हज का एक हमें इशारा मिलता है। तो ये वो तमाम चीज़ें, ज़कात भी इस तरह से मौजूद रही है। तो रोज़ा भी अपनी हालत में मौजूद रहा है, और हुजूर ने फिर आकर इसको बाकायदा एक उस तरीके पे लाए जो कि असल इसकी शक्ल थी कि सहरी से लेकर और इफ्तारी तक हम अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। मैंने भी कहा था कि ये रोज़ा एक मुनफरिद इबादत है। ऐसा मैंने क्यों कहा? इसकी बुनियाद असल में ये है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप हज़ार कोशिश के बावजूद भी अपने आप को खुदा के उतना करीब महसूस शायद ना कर पाएँ। लोग होते हैं सफ़ों में, इमाम के पीछे आप होते हैं, और लोगों की मौजूदगी का एक एहसास ऐसा होता है कि आप में शायद वो खुशू व खुशू उस तरह से नहीं आ पाता। हज के मौके पर भी ज़ाहिर है आप लोगों के दरमियान होते हैं, और आपका ज़ाहिर इंसानी शऊर है वो लामहाला लोगों की तरफ उसका रुझान रहता है, देखते चले जाते हैं। तो वो एक कैफियत जो है वो बाज़-औक़ात बनती है और बाज़-औक़ात नहीं बनती है। ज़कात आप देते हैं, उसमें भी एक इंसान सामने होता है जिसके साथ आपका मामला है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो आप जब रख लेते हैं, अब दुनिया का कोई शख्स नहीं जानता कि आप किस कैफियत में हैं। आप चाहें आप खा पी सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी तरीके से अपने आप को कोई तक़वियत दे सकते हैं, लेकिन जब आप रोज़ा रख लेते हैं तो उस वक्त आपका जितना करीबी ताल्लुक़ अल्लाह से बनता है वो किसी और इबादत से नहीं बनता है, क्योंकि आप हर लम्हा अपने आप को ये समझाते हैं कि मैंने कोई चीज़ नहीं खानी है, मैंने कोई चीज़ नहीं पीनी है, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये वो फ़र्क है बकिया इबादत की निस्बत, जिसकी वजह से रोज़े की बेतहाशा
اہمیت بتائی گئی ہے کہ یہ انسان اور خدا کا بالکل ایک ذاتی معاملہ اور تعلق بن جاتا ہے جو کہ اور کسی عبادت میں ویسے محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عبادات اپنے اندر ایسی قوت نہیں رکھتی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شعوری طور پر اس طرح سے اپنے آپ کو مکمل نہیں کر پاتا کہ ان عبادات کا صحیح لطف اٹھا سکے۔ جیسا کہ روزے میں ایک عام انسان بھی اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرتا ہے اور خدا کے ہونے کو ہر وقت محسوس کرتا ہے کہ کوئی ذات اس کو مسلسل دیکھ رہی ہے۔ اور یہی فلسفہ بھی ہے روزے کا کہ جیسے ایک دن آپ روزے کا گزارتے ہیں سحری سے لے کر افطاری تک، آپ کی مکمل زندگی ایسے ہی ہونی چاہیے کہ آپ تقوی کی بنیاد، یہی تقوی ہے۔ تقوی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں ڈر اور خوف کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اللہ سے اس طرح سے ڈریں جیسے کوئی خدا نخواستہ اللہ کوئی ایسا کہہ لیں کہ ایک پیکر ہے، ایک ایسی ذات ہے جو بہت ہی زیادہ ڈرانے والی ہے۔ نہیں، اصل میں اس ڈر کا مطلب ہے کہ اس کے ہونے کو ہر وقت محسوس کرنا، کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کوئی غلط کام نہیں کر پاتے۔ جیسے روزے کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی بھی طرح سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے آپ کو لوگوں کی فکر نہیں ہوتی۔ اس میں نماز پڑھتے ہوئے ممکن ہے میں تھوڑا سا ایک سجدہ لمبا کر دوں تاکہ ساتھ والا دوست جو ہے وہ متاثر ہو جائے کہ بھی بڑی گہرائی سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزے میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے، آپ اپنے دل اور اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورتی ہے روزے کی جو کسی اور عبادت میں میسر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کچھ بھی ہو، مشکل حالات ہوں، گرمی ہو، پریشانی ہو، ایک بات یقینی ہے کہ ہم اس سے کوئی مرنے نہیں لگے۔ تھوڑا سا ایک چند گھنٹوں کا کہہ لیں کہ ایک وقت ہے جو ہم نے گزارنا ہوتا ہے، اور اس میں کھائے پیے بغیر ہم عام زندگی میں بھی دیکھیں تو ہم کہیں نہ کہیں بغیر کھائے پیے بعض اوقات 4 گھنٹے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کو تھوڑا سا ایک مینج کر کے ہم سحری سے افطاری تک لے آتے ہیں تو یقین جانیے اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آتی۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مختلف شعبوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ آج کل جیسے اساتذہ جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اور طلبہ بہت آسانی سے روزے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے سکولز اور کالجز بند ہیں، تو بالکل ہم فری ہیں۔ تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، بہت خوبصورت ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ ساری رات جو ہے وہ جاگیں، اپنے مختلف سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ ویسے کوئی اور کتاب کو پڑھیں اور فجر تک جاگتے رہیں۔ فجر میں اس سے پہلے آپ سحری کریں، پھر فجر ادا کریں اور اس کے بعد پھر آپ سو جائیں بڑے آرام سے، قرآن پاک پڑھ لیں، پھر آپ کو ذرا نیند آنی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ سو جائیں اور لمبی تان کے آپ ظہر تک سوتے رہیں۔ آپ دیکھیں کتنا وقت آپ کا 2 بجے تک تقریباً بڑے آرام سے آپ کا سونے میں وقت گزر جائے گا۔ پھر آپ اٹھیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس میں پھر آپ اپنے آپ کو لگائیں کسی اسی طرح کے کام میں، جیسے کہ قرآن پاک کا مطالعہ ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں مطالعہ ترجمے کے ساتھ، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب عصر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو وقت ہی کچھ نہیں رہ جاتا، آپ اس میں خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں، پوری فیملی اس میں انوالو ہوتی ہے، بڑے مزے سے آپ بیٹھتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ایک بڑا خوبصورت وقت گزر سکتا ہے۔ تو یہ ایک جو رمضان ہے یہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مشکل کام بظاہر نظر آتا ہے، لیکن آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ سوچ لیں کہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں تو بڑے آرام سے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یوں آپ ایک روزے کو بڑے، اور افطاری کے وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ یہ آخری افطاری ہے، نہیں، اس میں کچھ وقفہ دیں، کچھ تھوڑا سا فرق ڈالیں تاکہ آپ جب اگلے سحری کو ہوں تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ کچھ مانگتا ہو۔ یہ ایک 2 دن میں آپ پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو روزے میں جو دوسری بات ہے وہ ہے کہ اصل میں کھانے پینے ہی سے پرہیز نہیں ہے،
اصل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایسے بنائیں کہ کبھی کسی بھی شخص کے لیے آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، آپ نہ کسی کا برا سوچیں، نہ کسی کے لیے کوئی غیبت کریں، نہ چغلی کریں، تو ایک بڑا خوبصورت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ روزہ ایک ماہ کی پریکٹس ہے، یاد دہانی ہے آپ کو کہ کس طرح سے ہم اپنا وقت گزار سکتے ہیں ایک اچھے انسان اور مسلمان کی حیثیت سے، کیونکہ اسلام کا لفظی مطلب بھی سلامتی ہے، اور روزہ اس میں آپ کو ایک سلامتی ہی کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے نماز میں آپ جب ختم کرتے ہیں دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ آپ کے چاہے سیدھے ہاتھ والے لوگ سیدھے لوگ ہیں یا الٹے ہاتھ والے الٹی قسم کے لوگ ہیں، آپ کی ذات سے دونوں پر سلامتی ہی ہوگی، دونوں کے لیے آپ کی ذات سے ہمیشہ سکون ہی ہوگا۔ ایک وعدہ ہے جو آپ نماز کی صورت میں کرتے ہیں، تو روزہ بھی اسی طرح سے ایک سلامتی کا پیغام ہے کہ آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نقصان نہ اٹھا سکے، بلکہ اس کی آپ فائدہ ہی پہنچائیں۔ رمضان کے ساتھ جو دوسری بات جڑی ہے قرآن، یہ دونوں کہنے کے ساتھ جڑے ہیں۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم نے کئی بار قرآن پڑھ لیا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس رمضان میں ترجمے کا اہتمام کیجئے۔ سادہ زبان اردو میں آپ کو ترجمہ مل جائے گا، مولانا فتح محمد جالندھری صاحب کا بہت آسان ترجمہ ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے مولانا ہمارے جو ہیں عبد الرحمن کیلانی صاحب، ان کا ترجمہ میرا پڑھا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پرانے بزرگوں کے بھی تراجم اچھے ہیں، لیکن چونکہ وہ زبان اب چونکہ تھوڑی سی پہلے کی ہو گئی، زیادہ سفر کرتی زبان، تو اس پہ کچھ مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن یہ تراجم بڑے آسان ہیں۔ تو انگلش میں اگر آپ پڑھنا ہو تو میں کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر تقی الدین الہلالی اور ڈاکٹر محسن علی، یہ دونوں صاحبان جو ہیں بڑے ماہر ہیں عربی اور انگلش کے، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے بہت ہی شاندار، بہت خوبصورت، بہت آسان۔ تو جو انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ ترجمہ پڑھیں اور یوں رمضان کی برکتوں سے لطف اندوز ہوں۔ آپ یقینی طور پہ اپنے اندر ایک روحانیت محسوس کریں گے، اور محسوس کریں گے کہ جب یہ ختم ہو جاتا ہے رمضان، تو آپ اپنے اندر ایک نئی توانائی، اپنے اندر ایک مدافعت کا جو عمل ہے وہ بہتر محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی بھوک کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی پیاس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے غصے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی نیگیٹو تھنکنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جو عام حالات میں ہمیں شاید ویسے محسوس نہ ہو۔ روزے میں آپ کو یہ تمام چیزیں روکنا پڑتی ہیں، اور یہی وہ ایک تربیت ہے جو روزہ چاہتا ہے۔ اس کے اگلے جو ثواب اگلی دنیا میں ہیں وہ تو ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، یہ ایک حدیث قدسی کے تحت ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب اللہ جتنا بڑا اور عظیم ہے وہ اس کا کیا اجر دے گا، ہم جیسے چھوٹے اس کی کیا توقع اور کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ یقیناً اپنے شایان شان ہی اس کو اجر دے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اس رمضان کو خوبصورتی کے ساتھ گزاریے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔